बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। यकीनन आप तमाम बच्चे अपने अपने घरों में अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। बेटा हम लोग हिस्सा नसर में से अपना एक सबक पढ़ रहे थे, शफ़ी अकील साहब का लिखा हुआ तर्जमा दोस्ती का फल, जो उनकी किताब पंजाबी लोक दास्तानों से माखूज़ है। और सिंफ के एतबार से बेटा ये लोक दास्तान है, ये हम पढ़ रहे थे। आज इस सिलसिले का ये तीसरा लेक्चर है और हमने उनके परिंदों की और जानवरों की दोस्ती की जो सांप से मुलाकात तक का हिस्सा पढ़ा। कबूतर कबूतरी पहले फ़िक्रमंद हुए अपने अंडों के लिए और फिर वो गिद्धों के जोड़े के पास गए दोस्ती के लिए अपने पड़ोसियों के पास। फिर वहाँ से गिद्धों के मशवरे पर वो सांप के पास गए और फिर उसके बाद शिकारी जो है वो जंगल में आता है और वो उनके घोंसले से उनके बच्चों को लेके जाना चाहता है और रात उसने जंगल में क़याम कर लिया है उस दरख्त के नीचे जहाँ वो कबूतर और कबूतरी के बच्चे थे और उनका घोंसला था। अब यहाँ उन्होंने फिर जब आग जलाई और फिर उन्होंने फिर एफर्ट शुरू की कि आग को बुझाया, अपनी मदद आप की। तो बेटा आइए बाकी इसका हिस्सा हम अपनी किताबें खोलिए, अपना अगला हिस्सा ओपन कीजिए, टेक्स्ट बुक निकालिए, इसको हम बाकी लेक्चर को आज इस सबक को मुकम्मल करते हैं। तो आइए बेटा अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को एक मरतबा फिर खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में बेटा हम पढ़ रहे हैं हिस्सा नसर, और हिस्सा नसर में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, सबक था हमारा दोस्ती का फल, शफ़ी अकील साहब का लिखा हुआ तर्जमा, सिंफ के एतबार से ये लोक दास्तान और पंजाबी लोक दास्तानें वो किताब जिससे ये सबक लिया गया है। इस सबक में परिंदों की दोस्ती की बात हुई बेटा। ये हम सबक ये सारा चैप्टर यहाँ से पढ़ चुके कि कबूतर कबूतरी ने अंडे दिए और फिर वो सारी बात बेटा यहाँ से चलते हुए पहुँची, दोस्ती हुई गिद्धों के साथ और गिद्धों से फिर सांप तक पहुँचे और फिर जो था जो शिकारी था वो जंगल में आ गया और दख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। यहाँ तक बेटा हम ये सबक पढ़ चुके। आज हमने इसका दूसरा हिस्सा, ये बेटा हमने लास्ट टाइम जो पैराग्राफ हम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ से बेटा हमने ये पढ़ा था कि कबूतर ने इतना कहा कि दोनों बिजली उड़े और जाकर दरिया से पानी लाए। दरख्त पर चढ़ते हुए शिकारी ने जब देखा कि आग बुझ गई और अंधेरे में घोंसला तलाश करना मुश्किल है तो वो नीचे उतरकर दोबारा आग जलाई और फिर दरख्त पर चढ़ने लगा। और कबूतरी ने जब देखा कि आग दोबारा रोशन हो गई है वो फिर भागे भागे दरिया पर गए और फिर लाकर पानी से आग चंद मिनटों में आग बुझा दी। बेटा यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। जी बेटा ये लास्ट लाइन जो है कि शिकारी एक बार फिर दरख्त पर चढ़ते चढ़ते रुक गया, कुछ अंधेरा भी बढ़ चुका था और रोशनी के बगैर दरख्त पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। बेटा इससे आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शिकारी जब थक गया तो उसे आग पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। बेटा पेज नंबर 61 है टेक्स्ट बुक का बेटा, कि ये अपने आप आग कैसे बुझ जाती है। यानी उसके ज़हन में ये गुस्सा चल रहा था, उसको इस बात पे वो नाला था, नाराज़ था, गुस्सा बेचुताब खा रहा था कि ये आग खुद ब खुद कैसे बुझ जाती है। वो गुस्से में खौलता हुआ फिर दरख्त से नीचे उतरा, गुस्से से खोलता हुआ, बहुत ज़्यादा पेचोताब खाता हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसको इस बात पर कि मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो पीछे से आग बुझ जाती है। क्योंकि शिकारी ये नहीं जानता था कि कबूतर और कबूतरी जो है वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनके बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में है तो वो आग को बुझा देते हैं। एक बार फिर इधर उधर वो नीचे उतरा और एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियाँ जमा करके उनमें आग लगा दी। इस दफ़ा उसने मोटी मोटी लकड़ियाँ जमा की थी ताकि जलने के बाद आग बुझ ना सके।
کبوتر اور کبوتری نے جب یہ دیکھا کہ اس دفعہ آگ بجھانا ان کے بس کی بات نہیں تو وہ بہت گھبرائے، کیونکہ کبوتر جو ہے وہ جتنا پانی لاتے تھے، چھوٹی لکڑیاں تو بجھ سکتی تھیں لیکن موٹی لکڑیوں کو بجھانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب دوستوں کی مدد ضروری تھی، چنانچہ کبوتری نے کبوتر سے کہا، اب دوستوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے، جلدی جاؤ اور اپنے گدھ دوست کو مدد کے لیے بلا لاؤ۔ یہ وہ وقت ہے بیٹا، یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک سبق میں جس لوک داستان میں جو ہمیں میسیج ملتا ہے کہ جب آپ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی ایسے مقام پر پہنچیں، وہاں دوستوں کی مدد طلب کریں۔ جبکہ پہلے بھی تو آگ لگی تھی لیکن انہوں نے کوشش کی تو بجھ گئی، لیکن اب کہ آگ بجھانا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اب ان کو دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی، دوسروں کے سہارے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے دوستوں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سنتے ہی کبوتر آن کی آن میں گدھ کے جوڑے کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا، اب مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب کبوتر آن کی آن دیکھتے ہی فوری طور پر اڑا اور سیدھا ان کے پاس پہنچ گیا، گدھوں کے جوڑے کے پاس، اور ان کو ساری بات بتائی۔ ساری بات بتانے سے مراد بیٹا یہاں یہ ہے کہ وہ جو شکاری جنگل میں آیا ہوا ہے، اس طرح اس نے آگ ہمارے بچوں کے نیچے قیام کیا ہے، وہ ہمارے بچے لے کے جانا چاہتا ہے، ہمارے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے، اور وہ آگ جلائی تھی اس نے، ہم نے بجھا دی، اب وہ اس نے موٹی لکڑیاں جلا دی ہیں، اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ گدھ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سارے کام چھوڑ کر کہا، چلو ہم ابھی چلتے ہیں، دوستی کس روز کام آئے گی۔ یہاں پر بھی بیٹا ایک بڑی اچھی بات ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ دوست وہ جو مشکل میں کام آئے۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ سے سوال نہیں کرتا، مدد کے معاملے میں وہ کوئی ریزننگ نہیں کرتا، وہ کویسچننگ نہیں کرتا، آپ نے اس کو مدد کے لیے پکارا ہے اور وہ فوری طور پر مدد کے لیے تیار ہے۔ اس نے نہ ادھر دیکھا آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے کوئی اپنے ادھر ادھر کے مسئلے مسائل نہیں غور کیے، اس نے فوری طور پر اپنی مدد کی حامی بھری اور کہا دوستی جو ہے وہ کس روز کام آئے گی، ہم پڑوسی بھی ہیں، ہم دوست بھی ہیں، ہم میں ایک بھائی چارہ ہے، آؤ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور اس کے لیے ابھی۔ بیٹا اس میں یہ بھی ایک بات اگر ہم غور کریں اس پیراگراف میں، اس حصے میں، تو دیکھیے بیٹا اچھے کام کے لیے قدرت ہمیں موقع دیتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، بھلائی اور نیکی کا کام جو ہوتا ہے نا، اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کو پینڈنگ نہیں کر سکتے، اس کو فوری کرنا ہوتا ہے۔ ہر شے کا حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ وہ فوراً کی جاتی ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اچھا کام کوئی کرنے لگے ہیں، بھلائی کا کام کرنے لگے ہیں تو آپ کہیں گے میں 2 دن بعد کر لوں گا، نہیں، وہ جب اس کو ضرورت ہے آپ نے فوراً اس کی مدد کرنی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے مدد مانگی ہے، آپ اسے کہیں کہ میں 2 دن بعد آ کے آپ کی مدد کروں گا، تب اس کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہاں گدھوں نے جب یہ کہا کہ چلو ہم ابھی چلتے ہیں، ابھی کا مطلب ہے کہ یہ جو مشکل وقت ہے اس میں آپ کو میری ضرورت ہے تو میں ابھی آپ کے کام آؤں گا۔ اگر یہیں پہ وہ ٹال مٹول کرتا، کوئی بہانہ بناتا کہ پھر کسی دن آ جاؤں گا یا 2 گھنٹے بعد آ جاؤں گا، تب تک تو معاملہ کہانی بدل چکی ہونی تھی۔ لہٰذا مشکل میں جب کوئی ہو تو ہمیں اس کی مدد کے لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً مدد کرنی چاہیے، اور بھلائی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے بیٹا کہ ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں جی کہ کبوتر گدھوں کے جوڑے کے ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ پوری طرح جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں گدھ کبوتر اور کبوتری کے ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کے لا کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ اب یہاں گدھ کا جوڑا اور کبوتر اور کبوتری کا جوڑا جو ہے یہ چاروں گئے پانی لینے۔ یہ نہیں کہ گدھوں کو دوستوں کو کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شکاری تل ملا کر رہ گیا، بڑا تل ملایا، بہت پیچ و تاب کھایا، بہت چڑچڑا ہو گیا، وہ بہت غصہ اس کو آ رہا تھا، تل ملایا غصہ کھا رہا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ اب اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھتے اترنے میں تھک چکا تھا، اس لیے اس نے دل میں سوچا اب آگ جلانا مشکل ہے،
بہت رات ہو گئی ہے، کیوں نہ رات یہیں بسر کر لوں، صبح آسانی سے بچے نکال کر لے چلوں گا۔ یعنی اب شکاری کیونکہ درخت پر چڑھتے ہوئے تھکتا تھا اور ظاہر بات ہے وہ تھکاوٹ ہوگی اس کو بار بار یہ عمل کرتے ہوئے، اور یہاں دوست جو تھے انہوں نے مدد کی اور وہ موٹی لکڑیاں بھی بجھ گئیں۔ تو اب شکاری کے لیے یہ بہت غصہ تھا، اس کے لیے بڑا مشکل وقت تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں رکا ہوا تھا اس کا مقصد اس کو پورا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے اگلا پروگرام بنا لیا کہ وہ رات یہیں رکے گا۔ تو بچوں یہ سوچ کر وہ درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹ گیا۔ کبوتر اور گدھ نے جب دیکھا کہ شکاری وہیں پر رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگا ہے، تو وہ جان گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ صبح ضرور گھونسلے میں سے بچے نکال کر لے جائے گا۔ یہ جان کر وہ کچھ دوسری ترکیبیں سوچنے لگے۔ اب یہاں جو دشمن ہے، جو شکاری ہے، اس نے رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے جب صبح ہوگی، روشنی ہوگی، تو یہ آگ بجھانے والا معاملہ تو نہیں ہو سکے گا، اور یہ پرندے کچھ بھی کر لیں شکاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شکاری جو دشمن ہے وہ طاقتور ہے، وہ دن کی روشنی میں ان کا بھی شکار کر سکتا ہے، گدھوں کا شکار کر سکتا ہے، کبوتروں کا شکار کر سکتا ہے، یعنی وہ ان پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، تو ان کی اپنی زندگی بھی اس میں خطرے میں چلی جاتی ہے۔ اب وہ تدبیریں سوچنے لگے، کچھ نئی آئیڈیاز سوچنے لگے۔ یہاں پر کبوتری نے رائے دی، میری مانو تو تم دونوں اپنے دوست سانپ کے پاس جاؤ، اس وقت وہی ہماری مدد کر سکتا ہے، ہاں وہ یقیناً اس وقت ہمارے کام آ سکتا ہے۔ مادہ گدھ نے بھی کبوتری کی رائے پسند کی۔ مادہ گدھ یعنی یہ مؤنث ہے، گدھ مذکر ہے اور اس کی مؤنث جو ہے وہ مادہ گدھ ہے۔ تو کبوتر اور گدھ دونوں تھوڑی ہی دیر میں اپنے دوست سانپ کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ یہ قریب ہی رہتا تھا، فوراً اٹھ کر اپنے دوست کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی اور پھر کہا، بیٹا یہاں پر جو معاملات ہوئے، کبوتری کا یہ جو مشورہ تھا کہ اب سانپ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اس شکاری بہت خطرناک دشمن ہے، اور اس خطرناک دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی ایسے دوست کو بلانا کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے جو طاقتور ہو۔ تو اس حوالے سے سانپ جو ہے ایک طاقتور اور ایک خطرناک جاندار ہے، تو لہٰذا کیوں نہ اس کی مدد لی جائے۔ تو یہ بات مادہ جو گدھ اور کبوتر دونوں کو بھی صحیح لگی، اور وہ مادہ گدھ نے بھی اس رائے کو پسند کیا۔ تو اس رائے میں، اور ویسے بھی بیٹا اس میں ہمیں یہ بھی ایک بات اس لوک داستان سے سمجھ آتی ہے کہ مشورے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، یعنی ہمیں بہت سے کاموں کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوچ بچار کرنا چاہیے اور مشورہ کر لینا چاہیے، اور مشورہ ویسے بھی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کے اس مسئلے پر جو انہوں نے ترکیبیں سوچی تھیں، ان میں یہ ترکیب زیادہ بہتر لگی کہ سانپ کی مدد لی جائے، اب اس کی مدد کا وقت آ گیا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ بیٹا دیکھیں، پیج نمبر 62 ہے بیٹا ٹیکسٹ بک کا۔ اس وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ صبح ضرور بچے نکال کر لے جائے گا۔ سانپ لیٹے لیٹے سوچنے لگا تو کبوتر بولا، اب صرف تمہاری مدد ہی میرے بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ یعنی بیٹا انہوں نے ساری بات جا کر اس کو شروع سے لے کے آخر تک ساری بات بتائی، اور پھر کہا کہ اس وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے، یعنی شکاری تو اب رات درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، اور ان کو بھی یہ ڈر لگ رہا ہے کہ صبح کے وقت اس کے بچے نکال کر لیے جائے گا۔ سانپ نے اپنے دوستوں کی بات غور سے سنی، اب صرف تمہاری مدد ہی میرے بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے، یعنی بچوں کی زندگی کا انحصار اب سانپ کی مدد پر ہے، ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ گدھ نے بھی کبوتر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ سانپ بڑے غور سے ان کی باتیں سن کر کہنے لگا، تم لوگ گھبراؤ نہیں، اس وقت تم دونوں جاؤ، میں صبح سارا بندوبست کر لوں گا۔ اب سانپ نے بھی یہاں پر بیٹا گدھ کو اور کبوتر کو مدد کا یقین دلایا اور تسلی بھی دی۔ دیکھیے مشکل میں انسان کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے،
اور پھر معاملہ جب بچوں کی زندگی کا ہو تو وہاں جو ہے جو کبوتر ہے اس کی بے بسی بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے جو اس دوست سے مدد مانگی ہے تو وہ کس حد تک اس کی بیچارے کی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اور دوسرا دوست جو گدھ تھا اس نے بھی کبوتر کی اس بات کی حمایت کی کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کی زندگی بچ جائے۔ تو سانپ نے ساری باتوں پر غور کیا اور وہ سارا قصہ بھی سنا کہ اب تک جو ایفرٹ ہو چکی ہے، اب تک جو آگ جلائی گئی، بجھائی گئی اور پھر موٹی لکڑیاں جلائی گئی وہ بھی بجھا دی گئیں، لیکن اب شکاری جو ہے، دشمن جو ہے وہ جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا، بیرونی حملہ آور جو ہے وہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہاں اس نے ان کو پھر تسلی دی کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں۔ جب آپ کسی کو حوصلہ دیتے ہیں، کسی کو ڈھارس بندھاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ مشکل کا مقابلہ تو کیا ہی جائے گا، لیکن لفظوں کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے اور تسلی و تشفی ہونی چاہیے تاکہ سننے والے کو کچھ سکون میسر آئے۔ تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں کہا جیسے تمہاری مرضی۔ گدھ اور کبوتر نے کہا اور دونوں واپس گھونسلے میں آ گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے کبوتری اور مادہ گدھ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ سانپ نے ہمیں مدد کرنے کا یقین دلایا ہے، وہ ضرور اپنی دوستی نبھائے گا۔ یہاں بیٹا دوستوں پر بھروسہ اور یقین ہونا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ جس دوست سے مدد مانگتے ہیں آپ کو اس پر یقین بھی ہونا چاہیے، اور جب آپ کسی پہ امید رکھتے ہیں، کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں یا کسی کی دوستی پر مان کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے لوگ دوستی نبھاتے ہیں۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل میں کام آتے ہیں۔ اور ہم روزمرہ زندگی میں بیٹا اگر کبھی دیکھیں تو ہم ہمیشہ مشکل وقت میں، آپ کبھی بھی ہم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم سب سے پہلے، ہمارے بہت سے ملنے والے ہوتے ہیں، بہت سے جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے پہلے ہمارے ذہن میں چند نام آتے ہیں۔ یہ چند نام جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی مدد پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، جن کی دوستی پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، جن کے بارے میں ہم کبھی بدگمان نہیں ہوتے۔ بس اوقات ایسا بھی بیٹا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوست سے مدد مانگنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوست ہماری مدد تو کہہ تو دے گا لیکن کرے گا نہیں، یا وہ دوست ہمیں ٹال دے گا، یا وہ کوئی بہانہ بنا دے گا۔ تو ایسی صورتحال جب بھی آپ پر مشکل آتی ہے تو آپ ہمیشہ قابل اعتماد لوگوں کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں۔ تو یہاں کبوتر، گدھ اور سانپ کی دوستی میں یقین کا ایلیمنٹ موجود ہے، ایک دوسرے پر بھروسے کا ایلیمنٹ موجود ہے، اور مدد کی یقین دہانی موجود ہے، اور عہد و پیمان ہوئے ہیں کہ وہ مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو کبوتر اور گدھ کی باتوں سے اور سانپ کی تسلی دینے سے یہ بات تو سمجھ آ گئی، اور ان کو یہاں پر یہ یقین بھی ہے کہ گدھ جو سانپ ہے اس نے مدد کا یقین دلایا ہے اور وہ وعدہ بھی پورا کرے گا۔ اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ دیکھو بیٹا یہاں پر گدھ جو ہیں وہ کبوتروں کے پاس رہے، اپنے دوستوں کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، رات بھر ان کے ساتھ جا کے۔ یہی وقت ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ، ہمیں بھی زندگی میں اگر کبھی اس لوگ داستان سے یہ بھی مدد ملتی ہے، سب مورل ملتا ہے، ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہمارے دوست مشکل میں آئیں تو ہمیں ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہ بھی کر سکتے ہوں لیکن ہمارا ان کے پاس ہونا بھی ایک حوصلے کا باعث بنتا ہے، یہ بھی ایک خوبصورت مدد کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا شکاری رات بھر بڑے مزے سے سویا اور صبح ہوئی تو وہ خوشی آنکھیں ملتا ہوا، یعنی بڑا ہیپیلی خوش ہو کر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر درخت پر چڑھ کر گھونسلے سے بچے نکالنے اور اپنے گھر کی راہ لے، یعنی اس نے صبح اٹھتے ہی یہ سوچ لیا کہ وہ درخت پر چڑھے گا، درخت پر چڑھ کر گھونسلے میں سے بچے نکالے گا اور اپنے گھر کی راہ لے گا، یعنی اس نے یہ صبح کے وقت عمل شروع کیا۔ اس نے اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹنا یعنی سامان جو اس نے بکھرا ہوا تھا، اس کی چیزیں وہاں پر رات کو سوتے وقت اس نے ان کو اکٹھا کیا۔ جو ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یعنی حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا، اور حواس باختہ ہو گیا، یعنی ہوش و حواس اس نے کھو دیے، بد حواس ہو گیا۔
پریشان ہو گیا. گھبراہٹ اور خوف یعنی ڈر، یعنی ایک تو اس کے اندر گھبراہٹ اس کے اندر آ گئی اور وہ بہت زیادہ ڈر گیا. ڈر خوف میں وہ اپنے ہوش و حواس تک نہ رہا، یعنی اسے اپنا ہوش و حواس تک نہ رہا، یعنی اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، اتنا وہ بدحواس ہوا. اس کے تیر کمان کہیں تھے اور اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا. اس نے دیکھا جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنے تھے، اس درخت کے تنے کے گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا اسے دیکھ کر پھنکار رہا ہے. یعنی سانپ کی جو آواز ہوتی ہے جب وہ اپنا پھن پھلاتا ہے تو اس کے نتنوں سے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، یہ اس کی پھنکار ہوتی ہے، وہ ساؤنڈ ہوتی ہے. شکاری نے دل میں سوچا جس طرح بھی ہو اپنی جان بچاؤ، بھاڑ میں جائے شکار، یعنی شکار دفع ہو جائے، مجھے شکار کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اب تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، میری جان خطرے میں ہے. اتنا بڑا اتنا موٹا سانپ جو ہے اس کو دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے، اس کو کسی بات کا ہوش نہ رہا. وہ جو سوچ کر کہ ساری رات بڑے مزے سے وہاں سویا اور جب صبح ہوئی تو خوش آنکھیں ملتا ہوا اٹھا کہ درخت پر چڑھ کر گھونسلے سے بچے نکال کر لے جائے گا اور گھر چلا جائے گا، تو یہ سارے اس کے ارمان اس کے دل میں رہ گئے. اس کی ساری رات کی تپسیا جو اس نے ساری رات یہاں جنگل میں کاٹی، اس نے وہ ساری جو لکڑیاں جلائیں، اس دشمن نے جتنی بھی تیاری کی، جتنی کوشش کی نقصان پہنچانے کی، وہ ان کے دوست کے مقابلے کے نتیجے میں وہ وہاں پر اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی. وہ اپنا سارا سامان چھوڑ چھاڑ کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا پھر پلٹ کر نہ دیکھا. یعنی کبھی اس نے واپسی پر اس کا رخ نہ کیا، کیونکہ یہاں کے پرندوں نے، یہاں کے جانداروں نے دوستی اور بھائی چارے کی، اتحاد کی اور مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنے کی، امداد باہمی کی ایسی خوبصورت مثال قائم کی کہ وہ رہتی دنیا تک یادگار بن گئی. اور ہمارے لیے اس میں یہ سارے سبق موجود ہیں. وہ دن اور آج کا دن اس شکاری کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن کبوتر آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی دوستی کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے ہیں. یہ تھی بیٹا ہماری لوک داستان، جس میں اس حصے میں جو ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جو دوستی کا، اچھی دوستی کا نتیجہ جو ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جو پڑوسیوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا نتیجہ ہوتا ہے، کوئی دشمن بھی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی دشمن بھی ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا. وہ جتنا مرضی طاقتور ہو، وہ جتنی مرضی پلاننگ کر لے، وہ جتنے مرضی حربے اختیار کر لے، اگر ہم متحد ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کی دل سے مدد کرنے کا ارادہ کر لیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی. گو کہ شکاری طاقتور اور بڑا دشمن تھا، لیکن ان سب نے مل کر، کبوتر نے، گدھ نے اور سانپ نے مل کر اس کا مقابلہ کیا اور اپنا دفاع کیا، اپنی حفاظت کی. تو ہمیں بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں بھی دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر لوگوں کے ساتھ مل جل کر امن سے، بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے اور امدادی باہمی کے سنہری اصول کو اپنانا چاہیے. پنجابی لوک داستان نے یہاں تک بیٹا یہ سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں تک بیٹا اس سبق کا خلاصہ تیار کیجئے، اس کے MCQs تیار کیجئے اور اس کی مکمل تیاری کر لیجئے گا. امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم ٹاپک ہے یہ. والسلام.